अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदाद कुल्ल मालूम लका। दुआ सेशन में हमारा ये पाँचवा एपिसोड है, जो कि बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह के सूरह रहमान से जुड़े हुए दमों का और पानी वाली दुआ का ये तरीका इलाज है, और इसको मैं शॉर्टेस्ट रकिया भी कहता हूँ। जादू, जिन, बीमारी, आसेब, मुआशी मसाइल, माशरती मसाइल, उलझने, परेशानियाँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कर्ज़े, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, किसी तरह के भी अंधेरे में आप फंस गए हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई चारा साज नज़र नहीं आता, कोई चारा घर नज़र नहीं आता, तो अपने अल्लाह पे भरोसे को कायम रखें और दुआ के इस तरीके को और सूरह रहमान के ऑडियो सुनने के इस तरीके को अपने साथ ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बेशुमार लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, बेशुमार अहबाब, काके काकियाँ इसमें दुआ के सेशन सोशल मीडिया पे करा रहे हैं, और जो अपने तौर पे करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का फ़ैज़ है और एक कलंदर बाबा के दर से जारी किया हुआ फ़ैज़ है, जो फ़ैज़ आम है। मुझे भी ये क्वेश्चन आते हैं कि ये सूरह रहमान की दुआ कराने की क्या इजाज़त है, तो जनाब मैं वीडियो में वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि ये दुआ बाबा जी साहब ने करवाई, सिखाई और इसको आम करने का हुक्म भी दिया। आप ठीक हो जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी है। आप अपनी नीयत बांध लें कि सूरह रहमान के ऑडियो सुनने के इस पैगाम को आप और दुआ और पानी के इस तरीके को हाजतमंद तक पहुँचाएँगे, आम खल्क तक पहुँचाएँगे, और बिल्कुल इस टेंशन में ना जाइएगा कि किस किस को दूँ। आप नीयत कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रूरतमंद आपको माशरे में बहुत मिलेंगे। तो आज का जो दुआ सेशन है वो मैं शुरू कराने जा रहा हूँ। नए सुनने वाले, नए ऑडियंस जो हैं, वो उनसे इल्तमास है कि एक गिलास पानी पास रख लें ताकि वो दुआ में शामिल हो सकें और अल्लाह 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 कह के 3 दफ़ा पानी जो है वो पी सकें। तो उतनी देर के लिए हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार जो है वो लिल्ला शरीफ पिंड दादन खान में है। आप ख़ानदान सादात में से, सैयद घराने में से एक ऐसा चश्मो चिराग जिसने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा रूहानियत में तो बहुत पहले की, मैं समझता हूँ कि माँ की कोख से जन्म लेने वाला एक मजज़ूब फ़कीर पैदा हुआ, एक वली अल्लाह पैदा हुआ, और ये नस्ब जो है इस वक्त उनके सिलसिले का वारिस कलंदर, जो कि इस्लामाबाद से दुआ सेशन भी करवाते हैं, सैयद शाकिर उज़ैर, वो बाबा जी साहब के वारिस हैं इस निज़ाम के। और दूसरे मेरे भाई डॉक्टर जावेद साहब हैं, जो मस्त मस्त हीलर के नाम से और अनकंडीशनल लव के नाम से 2 चैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सेशन इसके चला रहे हैं। और एक बाबा जी साहब की अपनी औलाद है, सैयद मंशा बुखारी, वो जो हैं वो बाबा जी साहब के दरबार की ड्यूटी करते हैं, और दुआ सेशन जो हैं वो उनके भी होते हैं। तो ऐसे बेशुमार काके काकियाँ जिनको ये फैज़ मिला और उन्होंने आगे बाँटा। हर किसी के पास अपने रास्ते की अपनी मुश्किलात थीं और अपनी आसानियाँ थीं, जो इस दुआ के तरीके से उनको हासिल हुई। तो बहुत दुआ है बाबा जी साहब के लिए, उनकी रूह को इसाले सवाब ज़रूर कीजिएगा फ़ातिहा शरीफ पढ़ के, और 2 नफ़ल भी, जो कि आम तौर पे मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ। आपकी रूह को इसाले सवाब कीजिएगा। ये निज़ाम है अल्लाह का, इसकी खूबसूरती है आप तक पहुँची है, आप आगे फैला दें इस नूर को, इस रोशनी को। मैं भी डाकिया हूँ, आप भी डाकिए हैं, तो डाकिए का काम डाक बाँटना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप नियत कर लेंगे तो ये डाक बढ़ती चली जाएगी। तो अब जो अहबाब पानी पास रख चुके हैं, दुआ में शामिल हो जाएं साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आँखें बंद कर लें।
خود کو نہایت پیار سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، وہ اللہ جو آپ کی شارخ سے قریب ہے وہ آج بھی آپ کے قریب ہے۔ اس کو حاضر ناظر جان کے خود کو اس کی گود میں ڈال دیجئے اور کہہ دیجئے دل سے زبان ہلائے بغیر کہ یا اللہ میں تیری محبت میں خود کو پیش کروں، قبول فرما۔ کسی نے کوئی ظلم زیادتی میرے ساتھ کی ہے یا اللہ تیری محبت میں اسے معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میں نادان، ناسمجھ، بے وقوف، جلد باز، بے صبری تیری مخلوق ہوں۔ تو جانتا ہے مجھے، میرے ہاتھوں نہ جانے کس کس کا نقصان ہو گیا ہے۔ میں اپنی نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے۔ سرکار جس کا پلڑا اعمال کا کمزور دیکھے اسے عطا فرما دے۔ یا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جا، مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ آنکھیں کھول دیں۔ اب اپنا پانی اٹھا لیں، گلاس اب یا کپ جو بھی ہے آپ کے پاس، آنکھیں بند کر لیں، دل میں اللہ کہنا ہے اور ایک گھونٹ پانی پینا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آنکھیں کھول دیں۔ یہ طریقہ کار آپ نے 7 دن کے لیے جاری رکھنا ہے۔ سورہ رحمان قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں بغیر ترجمے والی 7 دن سننی ہے، دن میں 3 دفعہ سننی ہے۔ جن کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں وہ بے شک 2 دفعہ سن لیں، بے شک 1 دفعہ سن لیں۔ اس سے آپ کی روح اور روحانی اوراق کو اللہ کی طرف سے وہ تقویت ملے گی کہ اس نور کا احساس تجربہ کرنے کے بعد ہی ہوگا۔ لیکن میری گزارش ہوگی کہ اس کو تجرباتی بنیادوں پہ نہ ہی سنیں، پورے یقین سے سنیں اور اس کے فیض و برکات کو حاصل کریں۔ جو بچے 12 سال کم عمر سے ہیں اور کسی ابتلا میں مبتلا ہیں تو ان کی مائیں 7 دن سنیں، باپ سنیں۔ مائیں اور باپ بھی اپنے بچوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ہر سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد خود پانی پی کے ان کو آنکھیں بند کر کے اللہ 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 دعا کرا دیں ان کی نبضوں پہ۔ 8ویں دن آپ لوگوں نے تلاوت نہیں سننی، صرف پانی آنکھیں بند کر کے اور دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے پی لینا ہے۔ یہ کینسر کے لیے، جادو جنات کے لیے، آپ کی مالی پریشانیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، نہ جانے کن کن تکلیفوں پہ مؤثر شارٹیسٹ رقیہ ہے، مؤثر علاج ہے۔ آپ اس کو جاری کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کومنٹ باکس میں اپنے تجربات کا آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مشورے کے لیے۔ آلویز آپ کو ہماری طرف سے وقت پہ رسپانس ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں اس پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ بابا جنات، جنات جو کہ دنیا میں ہم سے پہلے آئے، آبادی میں ہم سے 9 سے 10 گنا زیادہ ہیں، اور بہت سارے معاملات کو وہ اوورٹیک کرتے ہیں ہم پہ، انسانوں پہ، ہمارے جانوروں پہ، ہمارے طرز زندگی پہ۔ کیا ہے یہ دنیا؟ جنات کی دنیا۔ کون ہے جنات کا بابا؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ سچ کیا ہے؟ اور اس میں ابہام کتنے ہیں؟ معاشرے میں بے شمار روایات، بے شمار لوگوں کے نظریات یہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ تک اپنے نظریات کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کے شفا کے اس نظام سے انٹروڈیوس کرانا ہے
جس میں اگر آپ مشکل میں پھنس گئے ہیں تو بجائے غیر شرعی طریقہ علاج کی طرف بڑھیں، آپ قرآن و سنت کے علاجوں کی طرف آئیں۔ معاملے پہ اگلی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیمان بھائی، تو میں سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ سلیمان بھائی کی طرف بھیجتا ہوں۔ جو بھی ممکنہ گفتگو آج کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے مثبت اثرات آپ تک محفوظ رکھے، اور اگر میرے منہ سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ درگزر فرمائے اور آپ سامعین اور حاضرین کے ذہنوں سے اس کو محو فرما دے، آمین ثم آمین۔ جی سلیمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا بتائیے گا کہ آپ کا جو سلسلہ ہے، جو تعلق ہے، وہ سلسلہ چشت ہے اور قادریہ سلسلہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سلسلہ چشت جو ہے وہ جادو کے خلاف نظام آیا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کا ابتدائیہ کہاں سے ہے؟ ہاں، خاندان چشت ہو، خاندان قادریہ ہو یا دیگر سلاسل ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی انتظامات ہوتے ہیں۔ کسی بھی نصاب میں جب کسی انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بیوی بچے، میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ ایک بہن کی مدد کرتے ہوئے جادو کے بعض مسائل کے ساتھ انوالو ہو گئے، یوں سمجھے کہ بے قصور پھنس گئے۔ شاید یہی پہلا گیئر تھا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ورلڈ آف جنات اور رقیہ اور بابیوں کے اس نظام میں، روحانیت کے اس نظام میں، اولیاء اکرام کے اس نظام میں مجھے داخل کرنا تھا۔ خوش قسمتی سے میری جو بیعت تھی وہ خاندان چشت میں ہوئی۔ بابا جی محمود مبارک، حافظ محمود مبارک شلبانڈی شریف والوں کے ہاں سے میرا سبق جاری ہوا، اور الحمدللہ اسی درود شریف کو پڑھتے پڑھتے لطائف جاری ہوئے، اور جو میرا کبھی پلان تھا نہیں، وہ تو اللہ کا پلان تھا، وہ پورا ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے ہوتے میں قرآن کا راکی بھی بن گیا، قصہ تک بنا، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو خاندان چشت میں میری بیعت ہے جی، اور اسی کے سلسلے کے جو فیض ہیں الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر میرا حصہ تھا اس کے اسباب بنتے چلے گئے، اور یقینی طور پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا جو نظام ہے تربیت کا، وہ بیس کرتا ہے جادو جنات شیاطین اور ان معاملات پہ، جس پہ پورا اس وقت ہندوستان ڈوبا ہوا تھا، اور لوگ جو تھے وہ اسلام کے نام سے قطعی طور پہ واقف نہیں تھے، بلکہ جادوگروں کی ہی حکومت ہوتی تھی، جادوگروں کا ہی راج تھا۔ تو آج سے بہت سال پہلے اجمیر شریف سے مجھے میرے مرشد نظر بھائی مسکین جو کہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے جو چلاگاہ شریف کی جان ماز تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی، وہ میرے سر پہ ڈالی گئی، اور اس طرح میرا جو واسطہ تھا وہ روحانیت کے نظام سے ایک ذمہ داری میں تبدیل ہو گیا، اور وہ ذمہ داری جو تھی وہ بڑھتے بڑھتے ایک معالج کا روپ اختیار کر گئی۔ تو الحمدللہ آج جادو جنات کے ساتھ میرا روز کا واسطہ، لوگوں کے مسائل سننا، علاج تجویز کرنا۔ تو یہ ہے وہ بات جو آپ نے پوچھی تھی۔ آپ کو جنات کا بابا کہا جاتا ہے، ہاں، کیا یہ سچ ہے یا یہ صرف ایک عمل ہے؟ نہیں، عمل تو نہیں ہے۔ عمل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عمل سے مراد یہ ہے کہ بھی بعض جو عاملین ہیں، عاملین حضرات کا تعلق آ جاتا ہے اس کے اندر، کہ بھی جیسے کوئی عمل اپنا چلا کر لیتا ہے، کیا اس کو اس ضمن میں ہم لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ جنات کا بابا جو ہے وہ آپ تھمنل پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو میرے قریبی شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، یا میرے پاس مریض آتے رہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ہوتا یہ رہا کہ مریضوں کے ساتھ آنے والے جو جنات ٹاکٹیو ہوئے، بات کرتے رہے، تو کیونکہ ہمارا جو کام ہے الحمدللہ علاج کا، وہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم حاضریاں کروائیں اور جنات کو تنگ کریں، ان کو جلانے مارنے کی بات کریں۔
رکیال شریعہ میں ہم جنات کو اللہ کے پیغام تک لے کے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ان پہ اور ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ بہت سارے جنات میرے ہاتھ پہ بھی مسلمان ہوئے، بہت سارے نہیں بھی ہوئے۔ بہت سارے جزیے کے جنات آئے جنہوں نے اپنے مذہب پہ رہنے کو ترجیح دی اور پناہ مانگی، جو کہ دین کا طریقہ کار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے ان کو بالکل کچھ نہیں کہا۔ تو وہ ایک پیار ڈیولپ ہو گیا جنات کا میرے ساتھ، اور کیونکہ میرے پاس بیٹھنے والے احباب مجھے بابا جی کہتے، شاید عمر کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے، شاید کسی اور وجہ سے، تو وہ جنات نے بھی بابا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک انکنڈیشنل پیار تھا جو جنات کا اور میرے درمیان ہو گیا۔ اب اس میں اللہ پاک کی رحمت کے علاوہ، اس کے فضل کے علاوہ میرے اپنے کوئی کمالات تو ہیں نہیں ہیں۔ جی، اس میں یہ بتائیے گا کہ چلا گاہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ چلا گاہ بیسیکلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا، عبادت کی، اذکار میں رہا، اور وہ ایک کوئی مخصوص جگہ جہاں پہ وہ زیادہ بیٹھا۔ تعلق اس کا عبادات سے ہی ہوتا ہے، اذکار سے ہی ہوتا ہے۔ ان اذکار کو سیکھنے والے، سننے والے جنات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، انسان بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو چلا گاہ اس جگہ، مخصوص جگہ ہی کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کو کرتا رہا۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ درباروں سے منسلک چلا گاہیں ہوتی ہیں، کئی جگہ پہ لکڑ سے آگ جلا کے رکھی جاتی ہے، مچھ بالنا جس کو کہتے ہیں۔ آلدو دین کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ رسومات ہیں جو مختلف اولیاء کے درباروں سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسی چلا گاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی داتا دربار میں موجود ہے۔ بیسیکلی تو وہ اعتکاف کا کمرہ ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پہ زائرین جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ دیگر احباب بزرگ جو تھے جیسے حضرت بری سرکار ہو گئے رحمۃ اللہ، بابا لال سراسی مری والے، میاں جی غلام قادر جیلم والے، حضرت بابا سلیمان پارس رحمۃ اللہ جیلم سے، اور بو شمار بابا فضل شاہ کلیامی رحمۃ اللہ۔ تو میری تربیت کا یہ شاید حصہ تھا کہ مجھے چلا گاہوں پہ بیٹھنے کا موقع اللہ نے دیا، اور وہاں کے جو فیض تھے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں بہت بڑا، خاص کر کے علاجوں میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ تو چلا گاہ کی روحانیت میں اہمیت تو بہرحال مسلمہ ہے، موجود ہے، رہی ہے اور رہے گی۔ تو کیا آپ کا جو یہ صلہ ہے، اس کو میں صلہ کہوں گا کہ اس کو سلسلہ چشت کا فیض سمجھا جائے، یا اس میں آپ کی بھی محنت شامل ہے؟ دو ہی طریقے ہوتے ہیں سلمان بھائی، یا تو آپ سیڑھی سیڑھی کرتے چڑھتے چلے جائیں اور آپ مینار پاکستان کے ٹاپ پہ چلے جائیں، یا کسی نظام میں بھی آپ قدم با قدم بڑھتے چلے جائیں، محنت کریں اور آپ کسی ایک مقام یا عروج تک چلے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اور بھی معاملات ہیں، وہ چاہے تو بغیر سیڑھی کے بھی یہ سفر کروا دیتا ہے، اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو بندہ ایسے مقام پہ پہنچا ہوتا ہے جو بلند ہوتا ہے۔ میری کوئی خاص کاوش اس میں اتنی نہیں ہے، یہ بلیسنگ آف اللہ ہے کہ میں جنات کو دیکھ لیتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں، سمجھا لیتا ہوں، کچھ مان جاتے ہیں، کچھ اکڑ جاتے ہیں، پھر ان سے کچھ تھوڑی بہت جنگ کا سلسلہ بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بلیسنگ آف اللہ ہے میرے شاگردوں میں بھی، اور اس میں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ اس میں کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کرنے والا وظیفہ یا چلہ جو تھا وہ ایسا نہ مجھے دیا گیا، اور نہ میں یہ تعلیم اور تلقین کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ کے رحم کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ جی، بات جنات کے موضوع پہ چل پڑی ہے تو اس میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں خواب آیا بہت خوفناک یا ڈراونا خواب آیا، تو اس میں جنات کا عمل کہاں تک موجود ہے، یا یہ محض ایک نفسیاتی مسئلہ ہے انسان کا؟
خواب تو 3 طرح کے ہوتے ہیں سلمان بھائی، اور آڈینس بھی جانتے ہیں اکثر آپ میں سے کہ نفسیاتی خواب بھی آتے ہیں، زیادہ تر شیطانی خواب آتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی گائیڈنس آتی ہے جن کو مبشرات کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھائی یہ گائیڈنس ہوتی ہے کسی بھی مسلمان کو آتی ہے، اور جو مبشرات ہیں وہ بعض دفعہ انسان سمجھ پاتا ہے، بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتا، اور جو شیطانی خواب ہوتے ہیں وہ کسی جادو سے منسلک بات بھی اس میں دکھائی جاتی ہے، ڈرایا بھی جاتا ہے۔ مختلف نوع کے خواب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ جانور پیچھے لگے ہوئے، کبھی سانپ دیکھ رہے، کبھی خون کے چھینٹے، کبھی ہڈیاں، کبھی قبرستان، کبھی بلندیوں پہ چڑھنا، کبھی بلندیوں سے گرنا، کبھی گندے پانی، کبھی صاف پانی، کبھی جنسی نظام کو دیکھتے ہیں، کبھی ایسے بے شمار خواب آتے ہیں۔ بیسکلی مریض کے ساتھ یہ جو خواب ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اور بعض دفعہ اس کو ڈسکس کر بیٹھتا ہے ایسے لوگوں سے جو خوابوں کی خود سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ مجاز نہیں ہوتے اس کے، لیکن وہ بیچارہ ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا برا خواب دیکھیں تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ منہ کر کے علامتی طور پہ 3 دفعہ تھوکیں اور آؤز کو پڑھیں 3 بار، خواب کے اثر کو زائل کریں۔ تو ایسا لوگ کم کرتے ہیں اور پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ اگر خواب کا اثر زائل نہیں کیا جائے گا تو سالوں بعد بھی اس کا ذکر جب بھی کیا جائے گا، وہ اگر خواب جادو اور ان چیزوں سے منسلک ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، وہ نظام جو خواب میں دکھایا گیا۔ تو خواب جو ہیں یہ بڑا مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، خاص کر کے ان لوگوں کے ساتھ جن کو نظر بد اور جادو کے مسائل ہوتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، تو جب یہ انسانی روپ میں آتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے آپ سے پوچھنا، تو ان کے اوپر لباس کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس چیز کو کیسے جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں؟ جنات کا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا کوئی اپنا ٹھوس وجود تو نہیں ہے، وہ لباس کے محتاج نہیں ہماری طرح، یہ ایسا معاملہ ان کے ہاں تو ہے نہیں ہے۔ اب وہ کسی کو اگر لباس میں نظر آتے ہیں تو وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اگر وہ کسی انسانی وجود میں اپیئر ہو رہے ہیں کسی فلمی ہیرو کے روپ میں، جیسے کہ بہت سارے کیسز میں میرے ساتھ ہوا کہ وہ ایسے روپ اختیار کرتے ہیں، بعض دفعہ گھر کے محرموں کا روپ، پاک رشتوں کا روپ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ تو دھوکہ ہوتا ہے، عارضی طور پہ ہی ہوتا ہے۔ جنات کو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا ٹھوس وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہیں کہ وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے آپ کے سامنے آئے تو وہ شلوار قمیض کہاں سے آئی؟ بیسکلی تو یہ ایک روحانی معاملہ ہوتا ہے، یہ ڈائمنشن ہی ہو رہا ہے۔ اس میں پھر آپ کو دکھانے کے لیے وہ کوئی ایسے خوشنما ڈریس میں آ جائے یا سونے سے لدے پھدے، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے یہ، بڑا میک اپ کر کے چڑیلیں وغیرہ آتی ہیں اور بڑے اچھے ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور کہ وہ خوشنما نظر آئیں، ورنہ یہ اس کے برعکس صورتحال میں بھی جاتے ہیں، بڑے بدنما بھی بن کے آ جاتے ہیں، ڈرامنی شکلیں میں بھی آ جاتے ہیں۔ جی، ان کی پریزنس کا کس طرح پتہ چلتا ہے، گھر کے اندر یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں؟ پریزنس کا پتہ عام بندے کو تو اتنا نہیں چلے گا جس سینس میں آپ پوچھ رہے ہیں، یا تو کسی کی تھرڈ آئی اوپن ہے، باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو وہ دیکھ لے گا، یا جس جگہ پہ یہ زیادہ اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے کمرے کا اس جگہ کا وہ بہرحال ہیٹ پہ پکڑ لے گا، ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے۔ اور اگر فزیکلی کسی بندے کے ساتھ ہیں تو کسی ایک طرف جیسے سر کی طرف، بازو، ٹانگ، کسی ایک طرف ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، گھٹن کا احساس آنا شروع ہو جاتا ہے، تگی کا احساس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی پریزنس کے لیے بعض دفعہ ایسے کام بھی کرتے ہیں جیسے خون کے چھینٹے پھینکتے ہیں یا کپڑے کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر وسواس کے ذریعے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے کانوں میں
ایسے شور شرابے آئیں گے، کان بند ہوتے محسوس کریں گے آپ، ٹھیک ہے، سانس رکتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اور کبھی کبھار یہ سوتے میں آ کے آپ کو پاؤں سے ہلا دیں گے، سنسنی پھیلائیں گے، جیسے کہ موبائل اگر وائبریٹر پہ لگا ہوا ہے تو اس کے وائبریٹ کرنے سے جو سنسنی آتی ہے وہ ویسی سنسنی باڈی میں پیدا کر دیتے ہیں. اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں ان کے پریزنس جو ہیں یہ اپنی شو کرتے رہتے ہیں. کیا ہم ان کو ذہین یا فتین مخلوق کہہ سکتے ہیں اس مخلوق کو؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ انسانوں سے زیادہ ذہین ہے؟ نہیں نہیں، نیور نیور نیور، یہ انسانوں سے زیادہ ذہین نہیں ہیں. بہت سارے انٹیلیجنٹ کے کام یہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے آئی ٹی ایکوپمنٹ کو بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں، کمپیوٹرز کو چلا لیتے ہیں، آپ کے سافٹ ویئرز کو رن کر لیتے ہیں. لیکن انسان سے زیادہ عقل ان کے پاس جو ہے وہ بہرحال نہیں ہے. عقل انسانی کے پاس ہے کیونکہ خلیفۃ الارض بہرحال انسان ہے. یہ وہ مخلوق ہے جس کو سجدے کا حکم ہوا اور ملائکہ کے ساتھ. یہ وہاں تک آپ نے لینا ہے ان کو. باقی ایسا پوٹینشل بھی ان کے پاس نہیں ہوتا. اگر ایسا پوٹینشل کوئی ہو ذہانت اور فطانت اور اس حد تک پاورز کا، تو پھر تو یہ بینکوں سے آپ کے سارے اکاؤنٹ خالی کرا دیں. ایسا نہیں ہوتا. چوریاں کرتے ہیں یہ، مٹھائیاں بھی چوری کرتے ہیں، زیورات بھی چوری کرتے ہیں، پیسہ بھی چوری کرتے ہیں. آپ کی ضرورت کی کوئی خاص چیز ہے تو اس کو جب آپ کو ضرورت ہے اس وقت وہ مس پلیس کر دیں گے اور جب ضرورت نہیں رہی تو کسی گھر کی، دفتر کی ایسی جگہ سے وہ چیز آپ کو پڑی مل بھی جائے گی. تو اینے سیانے نہیں ہوتے جنہیں تسی انسان سیانے ہو، صرف تسی گھبرا جاندے ہو. جیسے کوئی ایسا ماحول بنتا ہے تو پھر وہ پینک ہو جاندے ہو. پینک ہو کے تو پھر تسی گھبراہٹ ہی کو پٹھے کام کر دے، ورنہ تو یہ آپ سے زیادہ عقل مند نہیں ہے. آپ کے پاس روح ہے نا، ان کے پاس تو نہیں ہے. بابا جی یہ بتائیے گا، جو گھروں کے قریب قبرستان موجود ہوتے ہیں ہاں ہاں، ان کے اندر ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہاں پہ بدروئیں بھی موجود ہیں، روحیں ہیں یا چڑیلے ہیں. تو گھروں کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا گھر والوں کو اس میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے ان کی وجہ سے؟ عام طور پہ تو نہیں آتی کیونکہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بناتے ہوئے تجاوزات کر کے ہوتے ہیں، قبرستان کی زمین کے اوپر گھر کی حویلی کو بڑھا دیتے ہیں. ایسے بہت سارے معاملات میں جانتا ہوں. انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی دنیا میں. آپ میوزک لگا رہے ہیں، بڑا اونچا اونچا لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیکے لگا رہے ہیں. جن کے گھر قبرستانوں کے قریب ہیں یا جہاں پہ یہ جو ذکر مذاہب کے لوگ اپنے مردے کی آخری رسومات کرتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ احتیاط کرنی ہر مذہب والے گائیڈ کرتے ہیں، اسلام بھی گائیڈ کرتا ہے. احترام ہونا چاہیے. خواہ مخواہ انٹرفیرنس نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے جب آپ ان کے اتنے قریب گھر بنائیں گے. قبرستانوں کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ آبادیوں کے اندر گھسائے ہوئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے. قبرستانوں کو دین بھی کہتا ہے گھروں سے دور ہونا چاہیے. تو سم ٹائمز رات کو گزرتے ہوئے آپ ڈر سکتے ہیں، سم ٹائمز یہ آپ کے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں. وہ چھیڑخانی بھی کرتے ہیں، ان کا مشغلہ بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات ہوتے ہیں. وہ گھر ذرا زیادہ محتاط رہنے چاہیے جو آبادی میں اس طرح ہیں کہ قبرستانوں کے قریب قریب گھر ہیں. ان لوگوں کو، ان فیملیز کو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. تو کیا مساجد کے بارے میں بھی یہ ایسا ہی ہے جو اکثر قبرستان کے قریب ہوتی ہیں، اور رہائشی ایریا جو ہے جہاں پہ یہ قبرستان قریب ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مساجد بھی وہیں پہ موجود ہیں؟ تو مساجد کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مساجد میں مسلمان جنات نماز پڑھتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. کافر بھی آ جاتے ہیں، چھتوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. جنہیں عامر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو آپ کے گھروں کی چھتوں پہ، ہر گھر کی چھت پہ جنہیں عامر بیٹھا ہوا ہے، وہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے پاک رزق میں سے کھاتے ہیں تو وہ چھت سے نیچے اترتے ہیں، آپ کے کھانے کو سونگھتے ہیں اور واپس چھت پہ چلے جاتے ہیں. یہ کہیں پہلے بتایا بھی ہے میں نے. اور آپ کی چھتوں پہ بیٹھتے ہیں
اور ان کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جو شیاطین آزاد کیے جاتے ہیں، جو گردش کر رہے ہوتے ہیں فضا میں، وہ ان کی وجہ سے پرے رہتے ہیں آپ کے گھروں سے. ورنہ اگر یہ نہ ہو، یہ ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا سیکیورٹی کا نظام ہے، چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں جنہیں عامر. اور یہ وہاں ہی ہوتا ہے جہاں پہ بسم اللہ پڑھا جائے اور گھر میں اذکار کیے جائیں، تو وہاں پہ جنہیں عامر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. گھروں کے متعلق بات چل رہی ہے تو اس بارے میں یہ پوچھوں گا کہ اولاد کی جو بندش، یہ اکثر جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے، اولاد کی بندش کیا عملیات سے ممکن ہے؟ اور اگر یہ ایسا ہی ہے کہ کسی جادوگر نے بندش کر دی اور کسی عامل نے اس کو کھولنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ ہاں، اللہ کی ذات تو حاوی ہے، کامل ہے، احاطہ کیے ہوئے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اے گروہ جن اور انسان، تم چاہ کے بھی چاہو تو اللہ کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے. اللہ بسلطان، دا کریٹر آف دا یونیورس، دا کریٹر آف آل کریچرس. تو آپ وہ حدود تو نہیں توڑ سکتے. آپ کا سوال ہے بندش کے بارے میں. بندش جو ہے جنات کی طرف سے جادو کے ذریعے لگتی ہے، ہو جاتی ہے. اب اس میں اولاد کا نہ ہونا یا اولاد، بندش کو ختم کر کے اولاد ہونے کے اسباب پیدا کرنا، عاملین کرتے ہیں یہ کام. جو بندش لگاتا ہے وہ جادوگر ہے، اور جو اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایک عامل ہے. اپنے آپ کو وہ نوری علم کا عامل کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ وایا موکلات ہی دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے تیسرا سوال کیا جو کہ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو دونوں کو دیکھ رہی ہے. بندش ہو جانا حقیقت ہے، بندش کا کھل جانا قرآن میں اس کے علاج موجود ہیں. اللہ سے صلاۃ حاجت کے ذریعے استدعا کی جاتی ہے، اور مخصوص آیات سے یہ علاج ہوتے ہیں. بندش کیسی بھی ہو، الحمدللہ قرآن مجید میں اس کے سلوشن موجود ہیں، آپ کے قرآن و سنت میں موجود ہیں. اگر آپ نے وایا موکلات کروانا ہے یہ کام، تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے علم کے مطابق شرک کے شکار ہو جائیں گے. اس طرح آپ ایسی غلطیاں مولجین بھی کرتے ہیں، اور جو بندشیں کھلوانے والے شوق کر رہے ہوتے ہیں مولجین کے پاس جانے کا، تو وہ بھی اندھا دھند فائرنگ میں پھنس جاتے ہیں میرے حساب میں. جی. وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں یا کسی قسم کی شیطانی حرکات میں ملوث ہیں، ہاں، تو اس بارے میں بتائیے گا کہ کوئی عامل جو ہے وہ کسی بگڑے ہوئے شخص کو ایسے جنات کے ذریعے سیدھا کر سکتا ہے یا راہ راست پہ لا سکتا ہے، یا جنات خود یہ کر سکتے ہیں؟ جنات کیوں کر کریں گے جی؟ وہ تو کسی کا معاملہ اگر بگڑ رہا ہے، شیاطین جو ہیں وہ تو اس پہ خوش ہوں گے. اور جہاں تک راہ راست پہ لانے کا تعلق ہے، تو بات تو پھر وہی ہے، آپ اللہ سے دعا اور حاجت بیان کرنے سے باہر نکلے اور آپ نے کسی عمل کا سہارا پکڑا. جیسے کہ کسی کا میاں جو ہے وہ عاشق مزاج ہے اور عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے گھر، اور وہ بیوی یہ چاہتی ہو کہ میں کسی عمل کی خدمات حاصل کروں، اور اس میں جنات متعین کر دیے جائیں، موکلات جو میرے میاں کو بہتر رستے کی طرف لے آئیں جیسا وہ چاہتی ہے. تو ایسا اگر ہوتا اور کامیاب طریقہ ہوتا تو دنیا میں جرائم اور برے لوگ اور یہ سارے معاملات موکلات اور جنات کے ذریعے کنٹرول کر لیے گئے ہوتے. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان گاہ رکھی ہے دنیا، یہاں پہ پیپر سب نے حل کرنا ہے، اچھا یا برا جو بھی آپ کو آتا ہے. اور اگر کوئی اس کے ذریعے کوشش کرے گا تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی غلط طریقہ اختیار کرے گا. اس کو ضرور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا سہارا پکڑنا چاہیے، صدقات دینے چاہیے، اور لگاتار دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جنات خود سے کسی کو ایسے ٹریک پہ لے آئیں تو ان کو کیا پڑی ہے میرے بھائی کہ وہ آپ کے لیے نان خطائی لے آئیں اور پیسٹریاں لے آئیں اور آپ کے لیے کافی کا بندوبست کریں. اصل میں تو حسد کا رشتہ چل رہا ہوتا ہے. ماس بھائی ان کے جو اہل کتاب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں،
باقی تو بنتی نہیں ہے انسانوں کی جنات کے ساتھ، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ حاسدین کا ذکر آپ نے کیا، تو جنات جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں، تو اس میں مسلمان جنات کا تعلق کہاں تک ہے؟ کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ وہ سلیمان بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی جو ہیں وہ CNIC اپنے نادرا کے کارڈ پہ تو مسلم ہی لکھا ہوا ہے۔ اب کتنے سالے مسلم ہیں، ان میں مومن کتنے ہیں، یہ تو اگلے جہان جا کے پتہ چلے گا۔ جنات میں جو مسلم جنات ہیں وہ بھی اعمال اور کردار کے حساب سے ہم انسانوں کی طرح ہی ہیں، ان میں بہت برگزیدہ نیکوکار موجود ہیں، لیکن وہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے، جیسے کہ انسانی معاشروں میں بھی وہ تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ باقی نام کے مسلم جو ہیں وہ جنات میں بھی ہیں، اور وہ کافی بیوقوفیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا دین ہی نہیں جانتے ہم انسانوں کے طرح۔ تو جب دین نہیں جانتے آپ، تو پھر اللہ کے دودھ کو بڑی تیزی سے آپ خراب کریں گے۔ جنات میں بھی یہ ہے، اور وہ نقصانات پہنچاتے ہیں مسلموں کے ہونے کے باوجود، یہ ہوتا ہے۔ ان کے مسکن بابا جی جنات کے یہ صرف روئے زمین پر ہیں، یا دوسری جو کائنات میں سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان پہ بھی ان کی آبادیاں ہیں، یا آمد رفت کا سلسلہ ان کا جاری ہے وہاں پہ؟ ان کے لیے جو ہے وہ پوری کائنات اوپن ہے، کیونکہ یہ فارم آف انرجی ہیں، ان کی ٹریول سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، روشنی کی رفتار یہ سے بھی تیز سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دین میں ایسے بے شمار اللہ نے واقعات بتائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا عفریت تھا، تو وہ بھی تو اس نے کچھ سیکنڈ ہی مانگے تھے۔ ان کی رسائی کائنات کے دیگر سیاروں کے طرف ہوتی ہے، ان کے وہاں پہ ٹھکانے بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک فارم ایلینز کی ہے، جو دوسری کائنات میں سے، کائنات تو ہر ایک ہی ہے اس گلیکسی میں سے، دوسرے سیاروں سے نیچے آتے ہیں۔ تو جنات کا آنا جانا جب ہم علاج کرتے ہیں تو یہ قرآن سے جب بھاگتے ہیں تو عام طور پہ اس یونیورس سے کسی دور دراز سیارے کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان اور مہربانی ہے کہ ایسے شیاطین کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی یہ ایسی طاقت راکھی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ آرمیز آف اللہ کے ذریعے پکڑ کے ان کو وہاں سے واپس لایا جاتا ہے اس ارتھ پہ، اس زمین پہ، جب علاج کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ مریض کا اکثر جس وقت معالجین علاج کر رہے ہوتے ہیں جی تو اس میں وہ جنات سے معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں نے ہم پہ جادو کر دیا یا فلاں جگہ پہ عمل پڑا ہوا ہے، تو بابا جی ایک راکی ہونے کے ناطے آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ جنات سے آپ نے مدد لی، چاہے وہ آپ کا موکل تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی تھا، تو آپ نے بہرحال مدد تو غیر اللہ سے لی۔ جب آپ جنات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا چاہیں گے، وہ اپنے آپ کو موکل کی حیثیت سے ہی پیش کرتے ہوں بے شک، تو معاملہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ دین اسلام میں کوئی ایسی مثال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آگے صحابین، تابعین، تبع تابعین تک کہیں اجمعین تک نہیں ملتی۔ ایسا سوچنا ہی میں سمجھتا ہوں غلط ہے کہ جنات کی مدد لی جائے۔ وائی ناٹ آسک دی ریکوائرمنٹ ٹو اللہ ڈائریکٹلی ان صلاۃ الحاجت اینڈ پرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ مشکل میں کیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دعا، پھر اور آپ نے فرمایا دعا، دعا اینڈ دعا، اللہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا حل یا سولوشن عطا فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، ایسے کرتوتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے پھر جب جنات آپ کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ موکل جو کام کرتے ہیں آپ کا، پھر کر بھی دیتے ہیں تو وہ ٹیمپریری ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے پسینے اور آپ کے خوشبو کے پیچھے آپ کے گھروں تک آتے ہیں، پھر آپ کی اولادوں کو، نسلوں کو یرغمال بناتے ہیں، جو آپ کو اس وقت تو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ وقتی فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور جب سورہ جن کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں تو جنات نے یہ واضح طور پہ کہا کہ انسان مردوں میں سے بعض نے جنات کی مدد اور پناہ حاصل کی، جس سے ہم مزید سرکش اور باغی ہو گئے۔
یعنی انہوں نے سمجھ لگ گئی کہ اے ساڑھے تھلے لگے ہے انسان، تھلے نہیں لگنا چاہیے تھا، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، ان کے نیچے آ گیا، ان کی یہ جو خفیہ سی پاورز تھیں اس کی وجہ سے امپریس ہو گیا۔ اب تو ان کے سینے بڑے ہو گئے، پھولے نہ سمائے، وہ سرکش اور باغی ہو گئے۔ آپ قرآن کی آیت کو کھول کے دیکھیں سورہ جن میں، تو مکلات سے کام لینا، عمل نکالنا، عمل دفنانا، ایبسولوٹلی رانگ۔ نسلیں خمیازہ بھگتتی ہیں ان لوگوں کا جو یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اللہ پہ پورے بھروسے کے ساتھ انحصار کرنا چاہیے۔ یہی الرقیہ کا ہمارا طریقہ کار ہے اور طریقہ علاج ہے۔ جی آگ سے بنے ہیں یہ جنات، تو یہ بتائیے گا کہ آگ سے بنی ہوئی چیز کو آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ آگ سے بنی چیز کو آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہاں پہ دو تین صورتحال جو عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ میں نے کچھ دن پہلے یہ سوال بھی رکھا، کہیں علاج کے لیے گیا ہوا تھا، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ وہاں تھے، تو میں نے جنرل سا سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جن کس چیز سے بنا ہے، تو بہت ساروں نے جواب دیا جی کہ آگ سے بنا ہے۔ لیکن دو تین احباب ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جی نہیں، وہ بابا جی آگ سے تو بنا ہے، دھوئیں سے بنا ہے۔ اب یہ 55-60 سال عمر کے لوگ تھے جو اس عمر تک تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھوئیں سے بھی بنے ہیں جن۔ ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن نے واضح بتایا ہوا ہے اس کو۔ میں مثالاً سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اگر پتھر سے پتھر کو رگڑ کے مارا جائے تو ایک چنگاری بننے کا چانس ہوتا ہے۔ اب وہ چنگاری بھی آگ ہے، اس میں دھواں نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایندھن نہیں ہے، وہ رگڑ سے پیدا ہونے والی آگ ہے۔ تو یہ ریفائنڈ قسم ہے آگ کی، یہ تخلیق کا مادہ ہے جنات کا۔ اب اگلا سوال جو آپ نے اصل میں کیا وہ یہ ہے دوزخ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے۔ تو آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آگ کے بنے، ان پہ آگ کیوں کر اثر پذیر ہوگی؟ تو میرے بھائی آپ مٹی کے بنے ہیں نا، بنے ہیں یا نہیں؟ جی تو میں مٹی کا ایک ڈھیلا مارتا ہوں آپ کو، کیا خیال ہے درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ہوگا۔ کیوں ہوگا جبکہ آپ دونوں ہی مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ درد ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ دوزخ کی آگ وہ یہ آگ نہیں ہے جو آپ دنیا میں جلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آگ کا اثر جن جو کہ خود بھی آگ سے تخلیق کیا ہوا ہے اس پہ ہوگا، جیسے کہ مٹی کے ڈھیلے کی چوٹ آپ کو ہوگی۔ اب دیکھنے میں ہمارے پورے وجود میں مٹی تو کہیں بھی نہیں ہے، ہم تو گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی سے تخلیق کی ہے، کھنکھناتی مٹی ہے، آپ تو اپنے وجود کو لگنے نہیں دیتے مٹی۔ اسی وقت مٹی لگتی ہے جب سانس نکل جاتا ہے اور قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس سے پہلے تو مٹی جیسے لگے آپ دھو کے صاف کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ہیں، غیب کے علوم میں سے ہیں، لیکن جیسے بھی ہے یہ اثر پذیر ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو امید ہے یہ تھا ہمارا آج کا دعا سیشن اور سوال جواب کا سلسلہ۔